मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम आज़ादारी अनप्लग्ड में हकीकत, सवालात और माशरे के जज्बात। हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, इसके असल मकसद के बारे में, और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब दुनिया किसी ऐसे शख्स को गिराने की कोशिश करती है जो हक पर होता है, तो किस तरह परवरदिगार आलम ना ही सिर्फ मदद करता है बल्कि आपको रहती दुनिया तक कायम रखता है, और साथ ही हमें ये पैगाम देता है कि किस तरह हक पर रहना, हक के लिए आवाज़ उठाना हर दौर में ज़रूरी है। और पैगाम करबला हर दौर के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि इंसानियत की जीत हमेशा ही होगी। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें दीन की राह में कुर्बान होने की, और अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें, हिस्ट्री पे देखें, तो इस्लामिक हिस्ट्री में हमें कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो वहीं लोगों के जहनों में शायद ये सवाल आए कि काफ़ी लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम बार बार क्यों याद करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक अगर हम देखें, गौर करें तो बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है दीगर शहदा में और 72 शहीदान करबला में। यानी कि ये 72 शहदाए करबला ये किस तरह से हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जिस तरह फ़र्क क्या है, जैसा कि आपका सवाल है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने दीन की राह में अपनी जान को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, औलाद को कुर्बान किया, लेकिन फिर भी ये 72 क्यों सब पर फौकियत रखते हैं, इनकी अज़मत इतनी ज़्यादा क्यों है? तो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो हमें नज़र आता है कि दुनिया में जो दीगर शहदा हैं उनके लिए रोल मॉडल यही 72 हैं। यानी जब उनसे पूछा जाए कि आपने दीन की राह में ये मतलब इस तरह से आप ज़हमतें उठा रहे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमने करबला वालों से सीखा है, हमने करबला से सीखा। एक आम इंसान की मिसाल ले लें कि अगर वो मुश्किल में या मुसीबत में वो सब्र ज़ब्त के साथ आगे बढ़ता है, तो बाज़ दफ़ा वो ख़ुद भी कहता हुआ नज़र आता है कि मैंने ये दर्स करबला से सीखा है, मैंने ये 72 शहदा से सीखा है। यानी कि चाहे सब्र तहम्मुल हो या शहादत की बात हो, तो करबला वाले एक रोल मॉडल की तरह ज़माने के सामने हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि करबला वालों के लिए उनके सामने जो मुसीबतें थीं वो ये नहीं था कि उनसे पहले कोई इस अंदाज के शहदा गुजरे कि जिन्हें देख करके वो इंस्पायर हुए। उनके अंदर ये जोश, ये जज्बा अपने इमाम के लिए उस वक्त था, और ये बिल्कुल नई मुसीबत थी, ताज़ा मुसीबतें जो वहाँ पर हम करबला में देख रहे हैं। यही तो वजह है कि बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान किया जाता है कि करबला के जैसा वाक़या, ये सानहा, ये जो गुजरा है, ये ना करबला से पहले ऐसा कोई वाक़या हुआ, ना करबला के बाद। कितने ही नबी गुजरे, कितने ही इमाम आए, लेकिन बेशक मुसीबतें उन पर भी आई हैं। लेकिन चाहे हम बहुत से नबियों की बात करें, मिसाल के तौर पर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक अगर हम बात करें कि बहुत सी मुश्किलात का सामना बेशक उन्होंने किया। सब्र अय्यूब बहुत ज़्यादा मशहूर भी है कि बहुत ज़्यादा उनका सब्र अल्लाह ने लिया, लेकिन एक मकाम आता है ना कि जहाँ पर उनको थक जाते हैं और अल्लाह से वहाँ पर वो सवाल करते हैं, और फिर एक मकाम वो भी आता है कि जहाँ पर तमाम चीज़ें अल्लाह उन्हें वापस कर देता है। यानी इतने सब्र के बाद भी लेकिन उन्हें नतीजा मिलता है, आराम और आसाइश की ज़िंदगी मिलती है, वो चीज़ें उन्हें पलटा दी जाती हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो करबला के शहीद हैं, ये दीगर शहदा से इसलिए ज़्यादा फौकियत रखते हैं क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया था, और ना ही खुदा से कुछ मांगा, ना ही इन्हें ये इस चीज़ की डिमांड है कि ये शिकवा करें या कोई चीज़ उन्हें मुतालिबा किया हो, बल्कि शुक्र ही था, बस, और कुछ ना था, बिल्कुल नहीं। और ना ही किसी चीज़ का अल्लाह से सवाल था, ना ये उम्मीद थी कि यहाँ पर हो सकता है कि हम ये जंग जीत जाएं और उसके बाद हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी। नहीं, वो जानते हैं कि यहाँ पर यकीनी है कि हमें इस दुनिया से रुखसत होना है, लिहाजा वहाँ पर फ़कत मौत का तसव्वुर और ये तमाम मुसीबतें जो नई नज़र आती हैं, ताज़ा नज़र आती हैं, प्यासा रखा जाना, अज़ियतें देना, तकलीफ़ें देना, और ये तमाम उनके लिए नई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो दिलेराना अंदाज से इन मुसीबतों का सामना करके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने आते हैं कि आज अगर कोई दीन की राह में अगर मुश्किलात का सामना करता है या अपनी जान भी कुर्बान करता है, तो ये कहता हुआ कि वो करबला वालों से हमने सीखा है। जब इतनी मुश्किलात के दरमियान उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, तो हम उनके चाहने और मानने वाले, तो हम भी उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा
بڑا فرق ہے کہ انہوں نے خود ایک مثال قائم کی ہے 72 نے، اور 72 کو دیکھ کر کے دیگر جو اس زمانے میں لوگ ہیں جو کہ باعمل ہیں، جو کہ ایمان والے ہیں، وہ اپنے لیے ایک مثال اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہم ہماری ڈیلی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باقی مہینوں میں کتنی بھی شکایت کریں، لیکن جب ہم محرم میں مجالس وغیرہ سے جا کر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ارے میری پریشانی امام حسین علیہ السلام کی پریشانی کے سامنے ہے ہی کیا، اور پھر ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں. یقیناً. سسٹر، وہی اگر ہم بات کریں قتل و غارت کی، خون ریزی کی، شہادت کی، تو آج کے معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے، اگر غازہ کو ہی ہم دیکھ لیں تو وہاں کی فوٹیجز دیکھ کر ہمیں کافی خوف آتا ہے، برا لگتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. لیکن جب کربلا کی قربانی پر ہماری نظر جاتی ہے تو یہ ایک ایسی قربانی ہے، یہ شہادت کا ایک ایسا منظر ہے جو ہمارے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کر دیتا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کہیں نہ کہیں بھلے ہی شہادت واقع ہوئی لیکن اسلام جیت گیا. تو یہ جو ہماری مینٹیلٹی میں فرق آ رہا ہے ان دو چیزوں کو دیکھ کر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بے شک دنیا میں ہم نگاہ دوڑائیں تو بہت ظلم و زیادتی سماج میں پھیل رہی، ہر دور میں ظلم رہا ہے، اور اس دور میں تو بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ظالموں کی طرف سے جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جب بھی کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک گھٹن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، سانس لینا اس ماحول میں دوبھر ہو جاتا ہے، ایک خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. غزہ کے حوالے سے 2 جملے ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو وہاں پر مشکلات کا سامنا وہ افراد کر رہے ہیں، واقعاً ان کے ایمان کو سلام ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود اور بچوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ہم نے ایسا ویڈیو نہیں دیکھا یا کوئی اس طرح کا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ خدایا تجھے کیا ہم نہیں دکھائی دیتے، یا اللہ سے شکوہ کوئی کر رہا ہو. نہیں، بلکہ وہاں پر اب بھی صبر و شکر ہے، کیونکہ کربلا کا پیغام تھا اسے ان لوگوں نے سمجھا ہے اور اسے سمجھ کر کے وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس ایک واقعے کے علاوہ ہم بات کریں زمانے میں اور بھی کہ جس طرح سے قتل و غارت ہوتی ہے، تو جیسا میں نے کہا کہ ایک ماحول گھٹن کا ہو جاتا ہے اور انسان خوفزدہ ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب ہم نہیں کریں. جیسے کہ مثال غزہ کی ہم سن کر اتنی دور بیٹھ کر بعض دفعہ بہت سے افراد سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہی چیزیں ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو یہ جو ایک گھٹن کا ماحول ہے یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے. لیکن مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد میں، جبکہ وہاں تو بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، قتل و غارت گری کس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کی کہیں پر کوئی نظیر نظر نہیں آتی، کوئی مثال نظر نہیں آتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو خوف کا ماحول تھا بلکہ وہ ٹوٹتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ بھرتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ مطلب جو پہلے خاموش ہے، جو خوف زدہ تھا پہلے، اب وہ بول اٹھا ہے. اب دلیر اور بہادر لوگوں کی جماعت بننا شروع ہوتی ہے اس واقعے کے بعد سے. یعنی جو دلیرانہ ہم کہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو شجاعت کے اپنے جوہر دکھائے، صبر کا سہارا لے کر کے، اور جس طرح سے آپ نے انقلاب برپا کیا ہے، اس نے لوگوں کو ان کی نیند سے جگا دیا اور واقعاً سوچنے پر آمادہ کر دیا کہ اگر واقعاً جینا چاہتے ہو تو اس انداز سے اپنی زندگی کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں حق اور سچ کا ساتھ لے کر تمہیں چلنا ہوگا. باطل کا ساتھ لے کر کے چلنے والی کی زندگی کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا. یعنی ایک جوش، ایک جذبہ، ایک غفلت سے اٹھانے کے لیے مولا حسین کے ذریعے سے یہ قربانی لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور وجہ امام کی وہ بہادری، وہ شجاعت اور وہ عزم کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ سکی تھیں. جی، یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انقلاب جو 1400 سال پہلے برپا ہوا، آج بھی اس کی آواز گونج رہی ہے اور ہمیں ہمت دیتی ہے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. سسٹر، اگر ہم آج کے دور پر بھی نظر ڈالیں تو کافی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ امام علی علیہ السلام نے 25 سال ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کی، امام حسن علیہ السلام نے ظالم سے صلح کر لیا، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کیوں ظالم سے صلح نہیں کیا، یا کیا ضرورت تھی کہ امام نے قیام کیا، شہادت ہوئی، یہ ساری چیزیں کیا صلح کے ذریعے سولو نہیں ہو سکتی تھی؟ بے شک تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بعد شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کا جب حق چھینا گیا
اور اس وقت مولا علی علیہ السلام جبکہ بہت ظلم کیا گیا، جناب زہرا کو شہید کیا گیا، گھر کو آگ لگا دی جاتی، لیکن پھر بھی مولا کائنات خاموش ہیں، بلکہ 25 سال تک کہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مولا کائنات نے آخر اس وقت قیام کیوں نہیں کیا؟ مولا کائنات بھی قیام کر سکتے تھے، بے شک جو خیبر جن کے لیے اٹھانا بہت ہی معمولی سا معاملہ رہا ہو، جو جنگوں کے فاتح رہے ہوں، تو کیا ان کے لیے وہاں پر ان لوگوں کا سامنا کرنا مشکل تھا؟ نہیں، لیکن پھر بھی مولا کائنات خاموش کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے تو اولاً رسول اللہ کی وہ باتیں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں آپ نے مولا کائنات سے فرمائی تھیں کہ یا علی میرے بعد اگر ساتھ دینے والے موجود نہ ہوں تو قیام نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔ اولاً تو یہ رسول اللہ کا حکم تھا جس کے جو ہے اطاعت مولا کائنات کر رہے تھے، اور ہم یہ بھی غور کریں کہ اس وقت ساتھ دینے والے واقعاً مولا کائنات کے نہیں تھے۔ یہ مثال اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جب مولا کائنات، ہم دیکھیں اسلام میں سلام کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، دشمن بھی سلام کر دے تو ہم جواب دیتے ہیں، واجب ہے، بالکل، لیکن ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات اگر سلام کرتے تھے تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے، یعنی اتنا زیادہ لوگ مولا کائنات سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے تھے۔ اور ہاں، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہیں دنیا کی لالچ تھی۔ وہ تمام چیزیں تاریخوں میں موجود ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی لالچ ہے، منصب کی لالچ ہے، یا خوف ہے حکومت کا، جس کی وجہ سے لوگ مولا کائنات کے پاس نہیں آتے ہیں یا ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اب چونکہ ساتھ دینے والے موجود نہیں تھے، اور دوسری بات کہ اگر مولا کائنات اس وقت اکیلے اٹھ کر کھڑے ہوتے، آپ پر یہ الزام لگایا جاتا کہ آپ کو حکومت کی، منصب کی لالچ ہے، تو اس وقت مسلمان بھی اس طرح سے بٹتا ہوا نظر آتا، آپس میں ہی فساد ہوتے، فتنے ہوتے۔ ان ماحول کو صحیح بنائے رکھنے کے لیے مولا کائنات نے 25 سال خاموشی اختیار کی، اور اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، اور یہ اس وقت کا بہترین فیصلہ تھا مولا کائنات کا خاموش رہنا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جب حاکم شام کی طرف سے یہ معاملات آئے تو اس وقت صلح کیوں کی ہے امام حسن علیہ السلام نے؟ اسے واضح طور پر اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سرسری طور پر کہ اس وقت حاکم شام کی طرف سے یہ ایک معاملہ رکھا گیا کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے، یا امام حسن نے قیام کرنا چاہا لیکن پھر وہی معاملہ کہ ساتھ دینے والے نہیں تھے، لوگ دولت اور عورت کی لالچ میں امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور حاکم شام کا ساتھ دے رہے تھے۔ چونکہ اب ساتھ دینے والوں کی قلت ہو گئی، اب امام حسن علیہ السلام نے کہ خون ریزی نہ ہو اس طرح کا معاملہ، کم افراد ہیں، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کا راستہ، لیکن صلح اپنی شرطوں پر آپ نے کی ہے، یہ نہیں کہ دشمن کی باتوں کو مانو، اپنی شرائط کی، اور یہ شرائط اگر دشمن مانے گا تو پھر میں حسن صلح کروں گا، یہ شرائط۔ تو اس وقت کا بہترین فیصلہ صلح تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ یا حسین بیعت کریں یا انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب مولا حسین کا واضح جملہ تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو بیعت کا تو کوئی سوال ہی اٹھتا نہیں تھا۔ تو دوسری طرف معاملہ ہے کہ مولا حسین کو اگر قتل کر دیا جاتا مدینے میں تو مولا کا مشن ادھورا رہ جاتا، تو لہٰذا آپ نے مدینہ بھی چھوڑا اور آپ نے قیام کیا ہے، اور اس قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے لیے راستہ شہادت کا آپ نے اختیار کیا، کیونکہ اس وقت کی ڈیمانڈ شہادت کی تھی۔ اسے ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گے خواہر کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی طرف سے ایک مثال پیش کی گئی، جو انہوں نے انقلاب کے پہلے اپنی ایک تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا، بلکہ ان کی ایک کتاب حسین دلربا قلوب جو کہ ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی یہ مثال موجود ہے، اور اس میں یہ مثال کو اس طرح سے سید علی خامنائی، آیت اللہ سید علی خامنائی نے پیش کیا تھا کہ مولانا رومی کی مثنوی مشہور ہے، مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں ایک مثال، ایک مثل پیش کی ہے جسے عام زبان میں کہیں، اور مثل یعنی ایک بنائی ہوئی ذہن کی اپج، ایک ایگزامپل کے طور پر انہوں نے کسی بات کو سمجھایا ہے، اور اس مثال کو سید علی خامنائی نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آیت اللہ نے واضح کیا کہ شہادت کا راستہ کیوں مولا حسین نے اپنایا تھا۔ مثال کچھ اس انداز سے تھی کہ آیت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں ایک مثل کا ذکر کیا۔ مثل یہ تھی کہ ایک شخص ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک تاجر ہے، بزنس مین جسے اردو میں تاجر کہا جاتا ہے۔ ایک تاجر تھا کہ جس کے گھر میں ایک طوطا وہ لے کر آیا
کسی دوسرے ملک سے اس نے وہ طوطا پکڑا اور اپنے گھر میں لایا. اب گھر میں لانے کے بعد اس نے ایک پنجرا, جس میں ظاہر سی بات ہے پنجرے میں جانور کو, اس پرندے کو رکھا, اور رکھنے کے بعد ایک دن آیا کہ وہ اس ملک واپس جانا چاہ رہا ہے, کسی غرض سے کچھ خریدنا ہے یا گھومنے کی نیت سے. تو اس نے آ کر کے اس طوطے سے کہا کہ میں تمہارے اسی ملک جا رہا ہوں جہاں سے تمہیں لے کر آیا ہوں, کیا کوئی پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتے ہو؟ اس طوطے نے سوچا اور پھر کہا کہ بس میرے ساتھی طوطوں سے کہہ دینا کہ پہلے میرا انہیں سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہاں پر میں تمہارے گھر میں ہوں اور ٹھیک ہے زندگی بس کٹ رہی ہے اور میں یہاں پر اس پنجرے کے اندر رہتا ہوں, یہ پیغام اتنا پہنچا دینا. وہ تاجر وہاں پہنچتا ہے اس ملک میں, اور پہنچنے کے بعد وہاں پر بہت سے طوطے تھے جو درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں 10-12, اور اس نے اس طوطے کا پیغام دیا کہ تمہارا ساتھی طوطا میرے گھر میں ایک پنجرے میں ہے اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور پنجرے کے اندر وہ رہتا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ جو دوسرے 10-15 طوطے بیٹھے تھے اس کا جواب دینے کے بجائے وہ جو درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے, اس پر سے ان لوگوں نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا اور پروں کو پھڑپھڑانے کے بعد زمین پر گرے اور مر گئے. اب جب یہ طوطے مر گئے تو یہ شخص بہت ہی پریشان ہوا کہ ایسا کیوں ہوا, شاید اس طوطے کی خبر دے کر کے ان کے اندر یہ اثر پیدا ہوا ہے, تو مجھے یہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے دوست کے بارے میں. بہرحال یہ پلٹ کر اپنے وطن آیا, اس کے گھر میں پلے ہوئے اس طوطے نے پوچھا کہ تم نے پیغام دیا تھا, اور انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ پیغام میں کیا بتاؤں کہ میں نے تمہارے بارے میں جب ذکر کیا کہ تم میرے گھر میں ایک پنجرے میں ہو, تو لہٰذا یہ سننے کے بعد وہ اپنے شاخ سے اڑے, پروں کو پھڑپھڑایا, زمین پر گرے اور مر گئے. اتنا سننا تھا کہ اس طوطے نے فوراً اسی پنجرے کے اندر اپنے پروں کو پھڑپھڑایا, اور جو پنجرے کے اندر بھی ایک جیسے جگہ ہوتی ہے جس میں بیٹھتے ہیں پرندے, اس پر سے گرا اور بالکل بے سود ہو گیا. اب یہ شخص سوچ رہا ہے کہ یہ بھی مر چکا ہے, یہ میں نے کیوں اسے خبر دی؟ بہرحال اس نے کھڑکی کے پاس اس پنجرے کو وہ لا کر کے کھولتا ہے اور پرندے کو نکال کر اس نے ہوا میں چاہا کہ پھینک دیں, یہ تو مر چکا ہے. جیسے ہی اس نے ہوا میں پھینکا, اس پرندے نے اپنے پروں کو کھولا اور پرواز کرنا شروع کیا. یعنی یہ جو اس اسیری میں تھا یہ اپنے ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس قید سے میں رہا کیسے ہوں گا, میں باہر کیسے نکلوں. لیکن وہ طوطے بے زبان تھے, وہ کس طرح سے, اگر وہ کچھ کہتے بھی تو یہاں تک کہ بات نہ پہنچتی, لہٰذا انہوں نے عمل کر کے دکھایا. ہم جیسا کر رہے ہیں یہی تم کرو تاکہ تمہیں رہائی میسر ہو جائے. اب یہاں پر سید علی خامنائی آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ مولانا رومی کی مثنوی کے ذریعے انہوں نے سوال کیا, مولا حسین کس زبان سے تمہیں جگاتے؟ جب تک وہ عمل نہ کرتے تمہیں سمجھ نہ آتا. جب تک کہ حسین نے اپنی شہادت نہیں پیش کی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس باطل کی غلامی سے نکلا کیسے جائے, اس سے رہائی تمہیں ملے کس طرح سے. اس لیے مولا حسین نے خود عمل کر کے دکھایا, کیونکہ اگر وہ زبان سے اس وقت کچھ کہتے لوگوں کے دلوں پر اثر نہ ہوتا. کہہ تو رہے تھے پر اثر نہیں ہو رہا. ہم دیکھتے ہیں آخری وقت تک کہ امام نے حجت تمام کی ہے, آخری وقت تک کہ لشکر یزید کے سامنے امام نے خطبے دے کر کے حجت تمام کی, لیکن کیا اثر ہوتا ہے؟ نہیں. اثر کب ہوا؟ جب امام شہید ہو جاتے ہیں. امام کی شہادت کے ذریعے, اس عمل کے ذریعے سے سماج میں بیداری آتی ہے. اس لیے اس دور میں امام کے قیام میں امام کی شہادت اس لیے ضروری تھی. امام نے اس لیے شہادت کا راستہ اپنایا کہ یہ سوئے ہوئے ضمیر ایک مرتبہ جاگیں اور یہ یزید کی غلامی سے ان کے ذہن نکل کر آزاد ہو سکیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر, اور ساتھ ہی وہ پیغام رہتی دنیا تک باقی رہے گا کہ ہم ہمارے ذہنوں کو کسی بھی دور کے یزید کے ساتھ یا کسی بھی ایسی برائی کے ساتھ نہ جوڑیں, بلکہ آزاد رہیں تاکہ پروردگار عالم کی راہ میں صراط مستقیم پر چل پائیں. بے شک, الہی آمین. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک. ویورز آپ سے آخر میں بس ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. چونکہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ کسی بھی غلط کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتے تھے. آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, کیا ایسا تو نہیں ہے ہم نے بھی کسی ایسی چیز کی بیعت کر لی ہے جس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا, لیکن ہم اس چیز کی پیروی بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں.
اگر ایسا ہے تو ایام ازا کے ان دنوں میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، حقیقت ڈھونڈیں اور اپنے جذبات کو بدلیں۔ اس کی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔